अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। होना तो ये चाहिए कि हम पाकिस्तान के इस्लामी आइन और इस्लामी कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम इस्लामी रिवायात और इक़्तिदार से दूर होते चले जा रहे हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक आज़म साहब, जो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके साथ साथ ये मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के। अस्सलाम वालेकुम आज़म साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आज़म साहब, ये बताएं कि जमात इस्लामी का बेसिकली इनका मंशूर क्या है? जमात इस्लामी बुनियादी तौर पर एक दीनी तहरीक है और वो चाहती है कि इस मुल्क में अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम को राइज किया जाए। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया है, हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियों के साथ ये पाकिस्तान बनाया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों के सियासी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था और उनका ऐलान जो था कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मकसद ये था कि पाकिस्तान को एक इस्लामी मुल्क के तजर्बागाह के तौर पर जो है इसको बनाया जाएगा और ये पूरी दुनिया के लिए एक मीनार नूर होगा पाकिस्तान, और तमाम दुनिया के मुसलमान इससे जो है वो एक रोशनी हासिल करेंगे और वो अपने ममालिक में भी इस्लामी निज़ाम को, इस्लामी क़वानीन को राइज करेंगे, जारी करेंगे और नाफिज करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद ऐसे हालात यहाँ बन गए कि उस तरफ पेशरफ ना हो सकी और अंग्रेज़ों को बनाया हुआ जो कानून है वही यहाँ राइज है, अदालतों में भी वही है और हर जगह वही है। और कुरान और हदीस को सिर्फ मस्जिद और नमाज, रोज़े और फ़िक़्ह की बात तक तो हम इस्लाम के और कुरान की और फ़िक़्ह की तामील करते हैं, लेकिन हमारा अदालती निज़ाम, हमारा सियासी निज़ाम, हमारा तमाम जो निज़ाम ज़िंदगी है, कचहरी है, थाना है, वो अंग्रेज़ के कानून के मुताबिक चल रहा है। तो आज़म साहब, ऐसी क्या वजह है कि हम इस्लामी कानून और इसे आइन से दूर हटते जा रहे हैं? असल में बात यह है कि यहाँ पर आपको पता है कि अंग्रेज़ एक अरसा दराज तक, कई सौ साल तक यहाँ हुक्मरान रहा है जी। उसने अपने मकासद के लिए और अपने हुकूमत को मजबूत करने के लिए, दवाम देने के लिए ब्यूरोक्रेसी तैयार की थी। वो ब्यूरोक्रेसी उसके लिए काम करती थी। वो यहाँ के ही लोग थे, मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। जब तहरीक यहाँ चली और वो उसको जाना पड़ा तो वही लोग जो थे इस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमतों में, वही लोग आ गए और इक़्तिदार पर वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। वो अंग्रेज़ से बहुत मुतासर थे, उनके क़वानीन से मुतासर थे और वो उन्हीं के क़वानीन को जानते थे। उनको ना इस्लाम का, ना कुरान का, ना हदीस का, फ़िक़्ह का उनको कोई इसका इल्म नहीं था। लिहाजा उन्होंने वही क़वानीन यहाँ भी पाकिस्तान पर भी जारी कर दिए और यहाँ लागू कर दिए और आज तक जो है दीनी जमातें और दीनी जो ज़हन रखने वाले लोग जो हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं। बार बार तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा आपको पता है जहाँ चली है, तहरीक ख़त्म नबूवत जहाँ चली है, यहाँ अल्लाह के दीन के क़याम के लिए कितनी कोशिशें की गई हैं, लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन वो निज़ाम अभी तक यहाँ कायम नहीं हो सका। एक नस्ल ख़त्म हो गई है, हमारा आधा मुल्क चला गया है, लेकिन हम उस तरफ पेशरफ़ नहीं कर सके जिस के लिए पाकिस्तान अमल में लाया गया था। तो हमारा जो निज़ाम ज़िंदगी है वो इस्लामी रिवायात के मुताबिक क्यों नहीं उस पर चल रहा? हमारी ज़ाती हद तक तो हम इस्लाम पर चलते हैं। मैंने जैसे बताया है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, मतलब जो इस्लाम के अरकान हैं वो अदा करते हैं। निकाह, तलाक, ये सारे मसाइल तो हम इस्लाम के मुताबिक करते हैं। जब ज़रूरत होती है तो हम किसी आलिम दीन के पास, इमाम मस्जिद के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि ये निकाह जो हम तलाक दे दी है, खाउन ने बीवी को तो आया जाए सही है, मतलब घरेलू मसाइल हैं जो दीन उनसे पूछते हैं। नमाज का मसला उनसे पूछते हैं, ज़कात का उनसे पूछते हैं, हज का उनसे पूछते हैं, ये मसाइल तो पूछते हैं। लेकिन ये नहीं पूछती उनसे कि अगर हम इलेक्शन आ गया है तो हम किस आदमी को वोट दें, कौन दीनदार आदमी है, कौन नेक आदमी है, कौन हमारे मसाइल को हल कर सकते हैं। वहाँ हम बरादरी को देखते हैं, अपने धड़े को देखते हैं, अपनी पार्टी को देखते हैं। वहाँ ये देखते हैं कि कौन सा ग्रोह, कौन सी पार्टी जीतने वाली है, ताकि उनको दें ताकि हमारे कल वो काम करेगा। वहाँ उनको दीन, इस्लाम और नेक आदमी पीछे छोड़ देते हैं और बरादरी और ग्रुप और दड़ा और पार्टी। तो आपका कहने का मतलब है कि हम समाजी तौर पर तो
اسلام کو فالو کرتے ہیں، لیکن جب کوئی سیاسی مسئلے ہوتے ہیں تو اس میں اس کو اصل میں حکومت تو ظاہر ہے ان لوگوں نے چلانی ہے جو وہاں ایوانوں میں موجود ہیں. تو جب تک ہم ایوانوں میں حکومت میں نیک لوگوں کو، صالح لوگوں کو اور دین اسلام کو سمجھنے والے لوگوں کو، قرآن اور حدیث اور فقہ کو جاننے والے لوگوں کو وہاں صدر کی کرسی پر، وزیر اعظم اور وزراء اور مشیر کی کرسی پر تک نہیں بھیجیں گے، نہیں بٹھائیں گے، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے اور یہ ملک جو ہے اسی طرح مسائل کی دلدل میں جو ہے پھنستا چلا جائے گا اور یہ باہر نہیں نکل سکے گا. ہمارے لیے حل جو ہے وہ اسلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے. جب تک اس طرف ہم نہیں جائیں گے ہم ان مشکلات سے نکل نہیں سکتے. اچھا اعظم صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کا جو سیاسی کامیابی ہے آپ کو کس حد تک حاصل ہوئی ہے؟ آج کل کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کس جگہ پر اسٹینڈ کر رہی ہے، آپ کی پارٹی؟ جماعت اسلامی کے لوگ جب بھی کسی کے فرض کے پاس جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ دیانتدار ہیں، اہل ہیں اور یہ صاف ستھرے کردار کے لوگ ہیں، کرپشن میں نہیں ہے. لیکن جب ووٹ کا وقت آتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، پھر ان کی وہاں برادری آ جاتی ہے، ان کے وہاں دھڑا جاتا ہے، ان کے وہاں ذاتی مفادات آ جاتے ہیں، وہاں پھر نیک آدمی کو اور اہل آدمی کو وہ بھول جاتے ہیں اور دنیا دار آدمی کو جو ہے وہ ووٹ دے کے آ جاتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں. تو سیاسی مطلب اس میں دور حکومت میں مطلب وہ والی کامیابی یا وہ والا لیول کیوں نہیں مل رہا جیسے کہ اور پارٹیز کو ملا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا رجحان اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے والی پارٹی کی طرف جاتے ہیں یا جدھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گے، کیونکہ عوام کے بھی بہت سارے کام ایسے ہیں جو ناجائز ہیں، جو کرپشن کے بغیر نہیں ہوتے. عوام کے بھی بہت سارے لوگ کرپشن میں ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، کسی نہ کسی حد تک ہوتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو جماعت اسلامی نہ کسی کرپٹ آدمی کی حمایت کرتی ہے، نہ کرپٹ آدمی کے لیے قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں یا بلدیات میں لے کر آتی ہے، اور نہ ہی کرپٹ آدمی کو اسمبلی میں جا کر ان کی سپورٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی میں جب کوئی بل آتا ہے، فنانس کا بل آتا ہے، کوئی بھی بل آتا ہے، تو جماعت اسلامی دیکھتی ہے کہ اچھا بندہ کدھر ہے، صحیح بندہ کدھر ہے، نیک بندہ کدھر ہے. یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. جب آرمی چیف کو ایک ایکسٹینشن کا موقع تھا تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی ساری ایک پیج پر تھے اور انہوں نے ووٹ دیا آرمی چیف کو ایکسٹینشن کے لیے. واحد جماعت اسلامی تھی جس نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ جس کا حق بنتا ہے، جو سینئر موسٹ ہے، اس کو آرمی چیف بنایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، جنرل الیکشن جب ہونے ہیں تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو کس حد تک کامیابی حاصل ہوگی؟ جماعت اسلامی ماضی میں اتحادی سیاست بھی کرتی رہی ہے اور اس میں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی اتحاد میں رہی ہے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اتحاد میں رہی ہے، دینی جماعتوں کا اتحاد بھی بنایا ہے، متحدہ مجلس اسمبلی بنایا ہے، مولانا فضل الرحمان اور باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی رہی ہیں. لیکن ہم نے محسوس کیا کہ جو اتحادی سیاست ہے وہ اس ملک میں کامیاب نہیں ہے. وہاں کہیں نہ کہیں جا کر کوئی نہ کوئی آدمی دھوکہ دے جاتا ہے، وہ اپنے مقاصد سے ہٹ جاتا ہے. لہٰذا جماعت اسلامی ایک اصول پسند پارٹی ہے. جماعت اسلامی کے آدمی، آپ تاریخ جماعت اسلامی اٹھا کر دیکھ لیں، نہ کبھی کوئی بکا ہے نہ جھکا ہے اور نہ کبھی کسی نے ووٹ کی خرید و فروخت کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بھی پی ٹی آئی کی طرح، عمران خان صاحب کی طرح الگ ہی جماعت بنا کے اور الگ ہی اپنے نظریات سے چلنا چاہتے ہیں؟ جی، خمازی کے تجربات سے سبق سیکھتے ہوئے جماعت اسلامی نے کی مجلس شورا نے طویل بحث کے بعد اور غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی آئندہ اپنے نشان، ترازو اور اپنے جھنڈے کے تحت الیکشن لڑے گی اور کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی. البتہ کہیں اگر ضرورت محسوس ہوئی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن سیاسی اتحاد کسی جماعت کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. تو جماعت اسلامی کا ایجنڈا ہے کیا بیسیکلی؟ تھوڑا سا ایکسپلین کریں اس کو. جماعت اسلامی کا ایجنڈا آپ کو بتایا پہلے میں نے کہ اس ملک میں اللہ کے نظام کا نفاذ ہے، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے، اللہ کے دین کا نفاذ ہے، مخلوق خدا کی خدمت ہے. پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ہے ان مقاصد کو لے کر چلنا، یہ جماعت اسلامی کا منشور ہے، جماعت اسلامی کی دعوت ہے. آپ لوگوں کے درمیان آپ کی جماعت کس حد تک متحرک ہے؟ اور الخدمت فاؤنڈیشن جیسے کہ آپ لوگ چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے چل رہی ہے، تو
اس کے بارے میں بتائیں ذرا. جماعت اسلامی الحمدللہ جماعت کے سارے لوگ نچلی سطح کے لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، گلی محلے کے لوگ ہیں، اور ان کا دن رات لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے. 5 وقت مسجد میں ان کا اپنے محلے کے نمازیوں سے رابطہ ہے، اپنے امام مسجد کے ساتھ رابطہ ہے. اور کوئی ابھی حال ہی میں پچھلے سال یہاں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں، جماعت نے یہاں الیکشن میں حصہ لیا ہے. 20 سیٹیں تھیں یہاں، 20 میں سے 13 میں جماعت نے ڈائریکٹ حصہ لیا ہے. کچھ میں اتحاد بھی کیا ہم نے. تو اس میں پہلے ہمارے پاس ایک سیٹ تھی چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کی. پہلے ایک ہی بورڈ تھا، پنڈی تھا، پھر چکلالہ علیحدہ ہوا ہے، پنڈی علیحدہ ہوا ہے. تو ہمارا جو ممبر تھا مرزا خالد محمود صاحب، وہ چکلالہ کینٹ بورڈ میں چلے گئے. اس دفعہ جو الیکشن ہوا ہے وہاں پھر 2 افراد اس سیٹ پر، ہماری سیٹ حالانکہ انہوں نے تبدیل کر دی تھی، لیکن وہ ہمارے پہلے سابقہ ممبر بھی جیتے ہیں، ان کے ساتھ اور بھی ممبر جیتے ہیں. پھر ان 2 کی بنیاد پر ایک اقلیتی ممبر بھی جماعت اسلامی کو ملا ہے. اس وقت کنٹونمنٹ بورڈ میں جماعت اسلامی کے 3 ممبر ہیں. ٹھیک ہے. مسلم لیگ کے بعد دوسری بڑی پارٹی جماعت اسلامی ہے. اور پیپلز پارٹی کا کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے 3 ممبر ہیں میرا خیال ہے، ایک آزاد ممبر ہے. تو جماعت اسلامی تو عوام کے ساتھ رہتی ہے. الیکشن جب ہوتے ہیں تو ہمارے تو عام لوگ ہیں، یعنی وہ کوئی جگیردار سرمایہ نہیں ہے جماعت اسلامی کے جو ممبران ہیں یا عہدیدار جو ہیں سارے، وہ گلی محلے کے لوگ ہیں، وہ عام لوگ ہیں. ان کا اٹھنے بیٹھنے ہی لوگ عام لوگوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ میئر کراچی کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں آپ لوگوں کی ناکامی کی کیا وجہ ہے؟ جی الحمدللہ وہاں ہمیں ناکامی نہیں ہوئی ہے، ہمیں تو کامیابی ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی ایک عرصے کے بعد وہاں جماعت اسلامی کو کراچی کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، پسند کیا ہے، اور ہمارے لوگ جو ہے وہاں جیت کر آئے ہیں. اور جماعت اسلامی یعنی بہت اچھے مارجن سے جیت کر آئی ہے. اور وہاں صورتحال یہ بن گئی کہ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی، جی پی ٹی آئی کی یو سی کے چیئرمین نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا، مطلب اس کی کیا وجہ ہے؟ صورتحال یہ تھی کہ کوئی ایک ان تینوں بڑی پارٹیوں میں سے کوئی ایک بھی پارٹی ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے طور پر وہاں میئر کا الیکشن جیت سکے یا اپنا میئر بنا سکے. تو ان پارٹیوں تینوں کو آپس میں 2 پارٹیوں کو کم از کم ملنا تھا. تو جماعت اسلامی نے پہلے پارٹی سے بات چیت کی، لیکن وہ نہیں اس طرف آ رہے تھے. پھر جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی سے بات کی، انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ آنے کا اندیا دیا، ان کی مرضی کی عادت نے بھی دیا. ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہو گئی. جو ہمارے 193 تھے، گن کے بتائے تھے، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے جو مل کے ہیں 193 ہیں. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، جے یو آئی، ان کے جو تھے وہ 163 تھے. 30 کا فرق تھا. صحیح ہے. لیکن جب وہاں آئے آرٹس کونسل جس میں الیکشن ہو رہے تھے، الیکشن کے ٹائم جب ہوا تو اس کے دروازے بند کر دیے گئے اور 30 افراد کو اغوا کر لیا، دھونس سے، دھاندلی سے، جیسے بھی کیا، ان کو نہیں آنے دیا گیا. کچھ بندے 3 4 5 وہاں آ گئے تھے، بعد میں وہ پہنچے، وہ شور میں چاہتے رہے کہ ہم فلاں یونیورسٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن ان کو اندر نہیں آنے دیے گا، ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دی. بعد میں پتہ چلا کہ وہی لوگ سارے پیپلز پارٹی نے ان کو اغوا کیا ہوا تھا، ایک جگہ بند رکھا ہوا تھا اور ان کو نہیں آنے دیا تاکہ وہ اپنے ووٹ نہ کاسٹ کر سکے. یہی جو ہے درخواست جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن میں بھی دی ہے. جی جیسے کہ سراج الحق صاحب نے کہا کہ ان الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس میں الیکشن کمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ کی حکومت ہے وہ شامل ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں سندھ کی ایک الیکشن کمیشن سندھ، وہاں کی بیوروکریسی، سندھ گورنمنٹ، انہوں نے ان کی سرکاری کا کام کیا ہے ان لوگوں کو جتانے کے لیے. وہاں کوئی کسی قانون کی یعنی وہ کوئی پرعمل درآمد نہیں ہوا. الیکشن کمیشن وہاں بالکل منہ دیکھتا رہ گیا. اور وہ جو 30 افراد تھے، حالانکہ کورٹ نے بھی آرڈر کیا تھا کہ جو لوگ گرفتار ہیں یا جن کے کو حکومت نے گرفتار کروایا ہوا ہے یا جو غائب ہے ان کو ووٹ پولنگ کے لیے لایا جائے، یہ آرڈر دیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے. لیکن وہ لوگوں کو نہیں لایا گیا اور 30 افراد کو بند رکھا گیا، ان کو ووٹ دینے سے جو ہے وہ روکا گیا. یہی ہماری پٹیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہے، اور انہوں نے مشروط کیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن حافظ نعیم کی اس کو قبول کر لیتا ہے
تو یہ الیکشن کالعدم ہو جائے گا اور ہم نیا شیڈول جاری کریں گے. وہ الیکشن جو ہے میئر کا وہ کالعدم ہوگا اور نیا شیڈول ہم جاری کریں گے اور نئے سرے سے الیکشن ہوگا. 23 جون کو آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنے کا سوچا ہے. سراج الحق ان کی مطلب ان کو لیڈ کریں گے, تو اس بارے میں بتائیں آپ. جی, ہماری ابھی جماعت کا 3 روزہ مجلس شورا پاکستان کا اجلاس ہوا ہے جمعہ ہفتہ اتوار کو منصورہ پاکستان میں. اس میں دیگر ایشوز کے علاوہ کراچی کا ایشو بھی جو ہے وہ زیر غور آیا ہے. اس حوالے سے جماعت اسلامی کے مجلس شورا نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کا جو پیپلز پارٹی نے اپنا میئر بنوایا ہے یہ انتہائی غلط ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے, اور اس دھاندلی کے خلاف ہم ہر حد تک جائیں گے. ہم الیکشن کمیشن میں جائیں گے, ہم کورٹ میں بھی جائیں گے, اور ہم گلی محلے میں بھی جائیں گے, احتجاج بھی کریں گے. تو اس سلسلے میں 23 مارچ کو سراج الحق امیر جماعت اسلامی پاکستان کی قیادت میں الیکشن کمیشن پاکستان اسلام آباد کے دفتر کے باہر انشاءاللہ بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا, جس میں کراچی کے ایشو کو کے حوالے سے ہمارا بڑا مظاہرہ اسلام آباد میں 23 جون کو انشاءاللہ ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں آپ کو کوئی اس کی طرف سے حکومت کی طرف سے یا عدالتوں کی طرف سے کوئی ریلیف ملے گا آپ کو؟ ہمیں امید ہے کہ ہمیں عدالتوں کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ریلیف ملے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی کی دھاندلی اب کھل کر سامنے آ گئی ہے. ان کی فوٹیج, ان کے بیانات, ان کی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو زبردستی روکا ہے, ان کو ووٹ نہیں کاسٹ کرنے دیے گئے. خود پی ٹی آئی نے بھی اپنے ان لوگوں کو شوکات نوٹس جاری کیے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے, اور جماعت اسلامی کے آفت نعیم رحمان کو جا کر ووٹ کاسٹ کیوں نہیں کیے. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم نے جو بلدیاتی الیکشن تھے ان کا بائیکاٹ کیا ہے, تو اس کا فائدہ کس جماعت کو ہونا ہے آپ کے خیال میں؟ بائیکاٹ جو وہ جب بھی کرتی ہے ظاہر ان کے ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں, اس کا ووٹ فائدہ جماعت اسلامی کو ہوتا ہے. اور پیپل آپ لوگوں کو کیسے اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ بہت سارے ایسے ووٹر ہیں جو ان کے اور ہمارے مشترکہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے جب وہ ہوتے تھے وہ دوست دھاندلی سے زبردستی وہ ووٹ پول کروا لیتے تھے. لوگ ڈر کے مارے بھی ان کو ووٹ دے دیتے تھے. جب وہ پولنگ اسٹیشن پر نہیں ہوتے, ان کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوتے ہیں, پھر لوگ اپنی آزاد مرضی سے ووٹ دیتے ہیں. اس میں وہ جماعت اسلامی کو بھی دیتے ہیں, دوسری پارٹی کو بھی دیتے ہیں. تو اس طرح دوسری سب تمام پارٹیوں کو فائدہ ہوتا ہے, اس میں جماعت اسلامی کو بھی ہوتا ہے. عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ کس حد تک مطلب آپ لوگوں کے حمایت کرتی ہے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کس قدر آپ کے جو نظریات ہیں یا تحریک ہے اس کے ساتھ کس حد تک منسلک ہیں آپ لوگ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہماری دعوت کا تعلق ہے, ہماری تحریک کا تعلق ہے, ہمارے کاموں کا تعلق ہے, اس میں عام لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. جب بھی کہیں ملتے ہیں, یہ دیکھیں آپ اس ملک میں جب کہیں زلزلہ آیا ہے, کوئی طوفان آیا ہے, سیلاب آیا ہے, کوئی آفت آئی ہے, کوئی حادثہ ہوتا ہے, تو جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن حکومتی اداروں سے پہلے وہاں پہنچتے ہیں اور لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں, ان کی امداد کرتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگ اکنالج کرتے ہیں اور اس کا وہ زبانی تعریف بھی کرتے ہیں, اور اسی لحاظ سے ان کے ہمدردیاں بھی جماعت اسلامی کے ساتھ ہوتی ہیں, اور ظاہر اس کا اظہار بھی وہ کرتے ہیں. بجٹ آیا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ عوام کے ساتھ ساتھ جو ادارے چل رہے ہیں دوسرے, ان کو بھی کس حد تک اس کا فائدہ ہونا ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت جو ملک میں مہنگائی ہے, میرا خیال ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کی یہ شدید ترین مہنگائی ہے. اتنی عروج پر مہنگائی ہے کہ پہلے اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی. عام آدمی کا چولہا بند ہو رہا ہے, عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو رہا ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں. اور یہ حکومت جس کو 1 سال ہوا ہے, اس نے بھی اور اس سے پچھلی حکومتوں نے بھی عوام کو کوئی ریلیف نہیں دی ہے. انہوں نے IMF کے ڈکٹیشن پر بجلی کے, سوئی گیس کے ٹیکسز میں اور ان کے میں اضافہ کیا, مسلسل اضافہ کیا ہے. اس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یہ مسلسل اضافہ کرتے چلے آ رہے ہیں. روس سے تیل آئے گا تو ہم سستا کریں گے. اب جب روس سے تیل آ گیا ہے تو انہوں نے کہا یہ قیمتیں اگلے 2 ہفتے کے لیے برقرار رہیں گی. یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ عوام تو وہ کر رہے تھے کہ وہ آئے گا تو روس کا تو ہمیں سہولت ملے گی اور سستا ہو جائے گا اور ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوگا. جو پہلے سستا بھی ہوا ہے, پچھلے 1 مہینہ پہلے 30 روپے ڈیزل ہوا ہے اور 8 روپے یا 7 روپے جو ہے پیٹرول ہوا ہے. اس طرح سے وہ ابھی تک کسی ایک ٹرانسپورٹ کے یعنی مافیا کمپنی نے کوئی 10 روپے تک بھی کرائے میں کمی نہیں کی ہے. حکومت کے کہنے کے باوجود
ابھی تک کوئی کمی نہیں ہوئی ہے اور عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ٹھیک، اچھا آپ لاسٹ میں حکومت کو یا عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ حکومت کو ہم یہ پیسے دینا چاہتے ہیں کہ عوام اس وقت غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، آپ عوام کی کو ریلیف دیں۔ یہ عوام بہت ہی قابل ہے، سمجھدار ہے، ٹیلنٹڈ ہے۔ ہمارے نوجوان دیکھیں یونان میں ہمارے نوجوان وہاں جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، وہ غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے تنگ آ کر لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، اپنے والدین کی جمع پونجیاں بیچتے ہیں، اپنی والدہ اور بہنوں اور کے وہ زیور بیچ کر وہاں جاتے ہیں، جی اور اب 100 سے زیادہ وہاں جو پاکستانی کشتی میں ڈوب گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ آج سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ حکومت کو نالاکی نہیں ہے تو کس کی نالاکی ہے؟ حکومت کو سوچنا چاہیے، حکومتوں کو اس کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے، ملک میں جاب کریٹ کرنا چاہیے۔ لوگ کیوں باہر جائیں؟ اگر یہاں کو جاب ہوں گے، یہاں حکومتیں کوئی بہتر کام کرے گی تو لوگ یہاں باہر جانے کے بجائے پاکستان کو ترجیح دیں گے نا، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ وہ رہیں گے، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بیٹیوں کے ساتھ وہ رہیں گے نا۔ باہر جانے کو آسان ہوتا ہے، بہن بھائیوں کو، بچوں کو چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، وہ مجبور ہو کر جاتے ہیں، وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ حکومت کو قانون سازی کرنی چاہیے اس حوالے سے، اور پاکستان کو کے حالات جو ہیں، معاشی حالات ہیں، وہ بہتر کریں گے۔ بہت شکریہ عادل صاحب آپ کا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے ملک اعظم صاحب کی باتیں سنی ہیں، اگر ہم اسلام کے ہی روایات پر، اس کے اصولوں پر عمل کریں تو اسی میں ہی ہماری سلامتی اور ہماری بقا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سبین ظفر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔